बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान में एक बार फिर आप तमाम अफराद का इस्तक़बाल करता हूँ इस दुआ के साथ कि बार इलाहा हमें तौफ़ीक़ दे कि इस माह मुबारक को हम वैसा गुजारें जैसा तू चाहता है, और इस महीने में हम वैसे बंदे बन जाएं जैसा बंदा तू हमें देखना चाहता है। हमारी जो बहस और इन लेक्चर्स का जो टॉपिक है वो है ख़ुद साज़ी और ख़ुद शनासी। यानी अगर इंसान अपने आप को बेहतर न बनाए तो फिर उसमें और चार पैर वाले जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने से पहले बहस होती है ख़ुद शनासी की, कि इंसान अपने आप को पहचाने। इसलिए कि जब तक कोई शय किसी चीज़ को न पहचाने उसके मुताल्लिक़ पूरी मारिफत हासिल नहीं कर सकती। और जब इंसान के जिसके नफ्स के लिए ख़ुद मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाएँ कि मन आरफ़ा नफ्सह फ़क़द आरफ़ा रब्बह, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। लिहाजा अपने आप को पहचानना पहली मंजिल है कि परवरदिगार को पहचाना जाए। इंसान की ख़ुद शनासी में सबसे पहली बहस ये आती है कि परवरदिगार ने इस कायनात में लातादाद मखलूक़ात को खल्क़ किया और भेजा है। बहुत सी ऐसी मखलूक़ात जो हमें हमारी आँखों से नज़र आती हैं, लेकिन न जाने कितनी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। खुशकी में रहने वाली मखलूक़ात से कई गुना ज़्यादा वो मखलूक़ात हैं जो समंदर की गहराइयों में ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन तमाम मखलूक़ात में परवरदिगार ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और कसमें खा खा कर कुरान करीम में उसके अशरफ होने का ऐलान भी किया। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। परवरदिगार कसम खा रहा है, तीन की कसम यानी अंजीर की कसम, जैतून की और तूर सीना के साथ अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम। और अब परवरदिगार कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया पर भेजा और उसको सबसे अशरफ पैदा किया। ये वही इंसान है कि जिसको परवरदिगार ने तमाम मखलूक़ात के ऊपर हुकूमत दी कि तमाम मखलूक़ात को ये जैसे चाहता है इस्तिफ़ादा करे और उनको इस्तेमाल करे, मगर अपनी इंसानियत के हुदूद को न तोड़े और रियायत और शरीयत के हुदूद को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं हुदूद में ज़िंदगी गुजारे ताकि हकीकी माना में इंसानियत का हक़ अदा कर सके। माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन मौका होता है कि जब कोई बंदा खुदा अपने आप की शनाख्त कर सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है, इसलिए कि परवरदिगार ने इंसान के अलावा तमाम मखलूक़ात के अंदर और उनकी सरिश्त में कुछ ऐसी चीज़ों को रखा है कि जो उनकी शनाख्त हैं, मगर वो शनाख्त अगर इंसान के अंदर वारिद हो जाए तो फिर ये उसके लिए ऐब साबित होती है। मसलन सांप को उसने जहर दिया ताकि वो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करे इस जहर के ज़रिए, लेकिन अगर इंसान अपने आप को न पहचाने और अपने आप को बेहतर न बनाए तो इसी सांप के जहर को अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है और फिर वो बंदगाने खुदा को नुकसान पहुँचाता रहता है। परवरदिगार ने भेड़िए के अंदर ये ताकत रखी और उसको ये उसकी सरिश्त में यह रच और बस गया है कि वो जब भी मौका मिले तो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने शिकम को पुर करने के लिए चीर और फाड़ खाए। अगर ये भेड़िया दूसरों को न चीरे और न फाड़े तो फिर इसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। लेकिन जब इंसान अपने आप को नहीं पहचानता और अपने आप को बेहतर नहीं बनाता तो यही भेड़ियों वाली सिफत उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है कि जो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। परवरदिगार ने चींटियों की सरिश्त में इस बात को रखा कि वो अपने माल के हुसूल के लिए लालच करती रहें, क्योंकि जब पानी बरसने लगेगा और बारिश का मौसम होगा तो फिर वो उन दानों को जमा नहीं कर सकेंगी। लिहाजा वो खुश्की के मौसम में दानों को जमा करती हैं कि अपने वक्त पर काम में ला सकें। लेकिन अगर इसी तरह से ये सिफत इंसान अपने वजूद में पैदा कर ले और माल व ज़र को बस अपने तक महदूद रखे और किसी दूसरे तक न पहुँचाए तो फिर इंसान के लिए ये एक फ़जीलत की बात नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा नक्स बन जाता है जो दुनिया में भी नुकसान पहुँचाए और आखिरत में भी। लिहाजा तमाम मखलूक़ात के दरमियान इंसान को ये जानने की ज़रूरत है कि परवरदिगार ने उसको अशरफ क्यों बनाया।
بہت سے اعتبار اور بہت سی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کو سب سے بہتر بنایا، لیکن جن میں سب سے اہم یہ بات ہے کہ تمام مخلوقات صرف اپنے لیے زندگی گزار رہی ہے، مگر پروردگار نے انسان کو دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا حکم دیا۔ یعنی جب اس کو اس معاشرے میں بھیجا تو اس کے شانوں پر دوسرے افراد کی ذمہ داری کو بھی رکھ دیا۔ کبھی وہ انسان بیٹے کی صورت میں نظر آیا تو باپ کے حقوق اور فرائض اس کی گردن پر ہیں، اور کبھی بھائی کی صورت میں جب اس کو وجود عطا کیا تو دوسرے بھائی کے حقوق کو اس کی گردن پہ رکھا۔ اگر ہم کسی اسپیس یا خلا میں زندگی گزار رہے ہوتے تو پھر ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور ہم اکیلے ہی زندگی گزارتے اور اپنی زندگی کی فکر کرتے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو عالم ارتباطات ہے، جو دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہماری گردن پر ان افراد کے حقوق فرض ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور انہی حقوق اور فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنی انسانیت کا تحفظ اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کر لینا ہی کامیابی کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے اس دنیا میں جس بھی موجود کو بھیجا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچے اور سعادت مند ہو جائے۔ زمین پر رینگنے والی چھوٹی سی چیونٹی سے لے کر اللہ کی سب سے اشرف مخلوق یعنی انسان، تمام مخلوقات کو پروردگار نے کمال کی طرف جانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر موجود کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا اسباب و مسببات کی دنیا ہے اور یہاں پر محدودیت ہے، لہٰذا بعض وقت دو موجود اپنے کمال تک پہنچنے میں ایک دوسرے کے دشمن بن جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیب کا ایک چھوٹا سا درخت کہ جس کو پروردگار نے اس لیے وجود بخشا تاکہ وہ کمال تک پہنچے، یعنی اس منزل میں پہنچ جائے کہ جب اس کے وجود میں سیب پھلنے لگے اور پھر یہ سیب کسی مومن یا کسی انسان کی غذا بن جائیں۔ یہ سیب کا درخت اپنی پوری زندگی اپنی جان کا تحفظ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس کمال تک پہنچ جائے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، لیکن اسی درخت کے اوپر رہنے والا وہ چھوٹا سا کیڑا ہے کہ جس کو اپنے وجود کی حفاظت کرنا ہے اور وہ بھی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی اس مقام تک کہ جو مقام پروردگار نے اس کو عطا کیا کہ وہ تب تک اپنی جان کی حفاظت کرے جب تک اس کو زندگی عطا کی ہے۔ اس سیب کے درخت پر دونوں میں جنگ اور جدال جاری ہے۔ درخت اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اپنا تحفظ کرے تاکہ وہ پھلنے لگے اور وہ سیب کسی مومن کی غذا بن جائے، وہیں اس درخت پر رہنے والا وہ چھوٹا سا کیڑا بھی اپنی جان کی تحفظ کے لیے، اپنے جان کو بچانے کے لیے، اپنے کمال تک پہنچنے پر وہ بہت سے کاموں کو انجام دیتا ہے جو اس سیب کے درخت کے کمال تک پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں۔ سادی سی مثال کہ وہ کیڑا ہے جس کو اپنی جان بچانا ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ جب اس درخت میں پتے آ جائیں تو پھر وہ پتوں کو اپنی غذا بنائے، اور اگر یہ درخت آگے بڑھتا رہے اور پھر سیب کا پھل اس درخت میں لگ جائے تو پھر اب وہ کیڑا ہے جو اپنے وجود کو بچانے کے لیے اس درخت کے پھل کو اپنی غذا بنانا چاہے گا۔ وہیں دوسری طرف وہ درخت ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی کمال تک پہنچے اور اس کا وہ پھل پوری طرح سے آمادہ ہو جائے تاکہ کسی مخلوق خدا کی غذا بن جائے۔ اس جنگ میں یا کبھی وہ کیڑا فتح یاب ہوتا ہے اور اس پھل کو آخر تک نہیں پہنچنے دیتا بلکہ وہ اس کو اپنی غذا بنا لیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیڑ اور وہ درخت اپنے اس پھل کی محافظت کرتا ہے اور اس کیڑے کو اپنے اوپر نہیں عارض ہونے دیتا کہ وہ اپنے وجود کو کمال تک پہنچا سکے۔ اس درخت میں ایک ہی ہستی کمال تک پہنچے گی، یا وہ چھوٹا سا کیڑا ہوگا جو سیب کو کھا کر اپنی جان کو بچائے، یا پھر وہ درخت کا پھل ہوگا کہ جو اپنی جان کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ اس کائنات میں بس یہی جھگڑا اور یہی جدال جاری ہے کہ جہاں ہر کوئی موجود اپنے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، پروردگار نے انسان کو کچھ محدودیت میں بند کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ تم کمال تک پہنچو، مگر تمہارے کمال میں پہنچنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو، لہٰذا اب اس نے کچھ چیزوں کو ہماری گردن پر رکھ دیا۔ مثال کے طور پر اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مال و متاع کو حاصل کرنے کا حکم دیا، مگر جب یہ مال ہم اپنی محنت سے کمائیں تو پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ اس مال کو بس اپنی زندگی پر صرف نہ کرو بلکہ صدقے، فطرے، خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں مستحقین تک پہنچاتے رہو۔ جب پروردگار نے ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم اپنی جان کی محافظت کے لیے
اپنا مکان آمادہ کریں تاکہ گرمی اور سردی میں ہم اپنے وجود کو محفوظ کر سکیں۔ فوراً اس نے ہمارے اوپر اس بات کو بھی فرض کیا کہ صرف اپنے مکان کے بنانے کی فکر میں نہ لگے رہو، بلکہ جب اپنا مکان بن جائے تو پھر ان لوگوں کی بھی طرف نگاہ ڈالو جو بے آسرا اس دنیا میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور اس طرح سے پروردگار نے انسان کے کمال تک پہنچنے پر کچھ کنڈیشنز اور کچھ باؤنڈیشن لگا دی ہیں۔ اگر بندہ خدا ان تمام چیزوں کی پرواہ کرتے ہوئے پروردگار تک پہنچ جائے تو پھر وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یہ راستہ بس اسی انسان کو مل سکتا ہے جو اپنی دنیا میں خداوند عالم کے وجود کو شامل کرے، اللہ کے اوپر ایمان رکھے، پیغمبر اسلام کی رسالت کا اس کو یقین ہو، ائمہ طاہرین کی امامت کا اس کو پوری طرح سے یقین بھی ہو اور وہ ان کے اوپر اعتقاد رکھتا ہو، تاکہ اگر پروردگار کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو ماننے سے اعتنا نہ کرے، اور اگر پروردگار کسی بات سے روکے تو پھر اس کا وجود وہاں پر سرکشی کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ لہٰذا اس دنیا میں جب ہم لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک طرف با ایمان افراد نظر آتے ہیں، وہیں دوسری طرف ایسے کافر اور مشرک اور مرتد افراد بھی نظر آتے ہیں جو پروردگار کے حدود کی رعایت نہیں کرتے اور اپنے ہی وجود کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ پروردگار نے دونوں کو زندگی دی ہے اور اس کائنات کی تمام نعمتیں دونوں کے اختیار میں ہیں۔ کس طرح سے کس نعمت کو استعمال کرنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے، اس کا اختیار اس نے بندہ خدا کو دے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ پروردگار ہے جس نے ہر شے اس کے حوالے کی، پھر اس کو خلق کیا اور پھر ہدایت کی۔ یعنی پروردگار نے انسان کی ہدایت کا ذمہ خود اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، لہٰذا اسی ہدایت کی بنیاد پر اس نے انبیاء کو بھیجا کہ جو انسان کو کمال کے راستے تک پہنچنے کی طرف ترغیب دلاتے رہیں اور اس فطرت کو یاد دلاتے رہیں جس فطرت پر پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اس پوری زندگی میں ہر برس میں یہ ماہ رمضان مبارک بھی آتا ہے جس میں پروردگار کی طرف سے یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، اپنی خطاؤں کو اپنے وجود سے دور لے جائیں اور اسی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجام دے کر بڑے بڑے انعام حاصل کر لیں۔ ماہ رمضان مبارک میں پڑھا گیا ایک سورہ، یہاں تک روایات ہیں کہ اگر کوئی ایک آیت کی بھی قرأت کرے تو پروردگار کی طرف سے اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر روزے دار اپنی تھکنے کی وجہ سے سو بھی جائے تو پروردگار ہر سانس کے بدلے میں اسے تسبیح پروردگار کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنا چاہیے، نماز کی صورت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں اور دوسروں کی مدد کرنے کی صورت میں۔ لہٰذا ہر روز جب اپنے دسترخوان پر ہم افطار کے لیے حاضر ہوں اور اللہ کی نعمتوں کو تناول کریں تو وہیں دوسری طرف ان لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جن کے دسترخوان ان غذاؤں سے خالی ہیں، اور اپنی غذا سے ان تک پہنچا دیں تاکہ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا انعام عطا کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ترجمے کے اوپر بھی نگاہ ڈالیں گے اور تفسیر قرآنی کے لیے بھی اپنا تھوڑا سا وقت ضرور دیں گے، کیونکہ اگر ہم صرف قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت ہی کرتے رہیں اور معنی اور مفاہیم کو نہ سمجھیں تو پھر اس قرآن کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے 4 حق ہماری گردن پر ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اگر کوئی دوسرا قرآن کریم کی قراءت کرے تو ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کی قراءت اور تلاوت کو سنیں، اور جب سننے لگیں تو وَأَنصِتُوا کا لفظ استعمال ہوا کہ صرف کانوں سے نہ سنیں بلکہ دل میں پائے جانے والے بصیرت کے کانوں تک ان آوازوں کو پہنچائیں، اور جب بات سننے سے آگے بڑھے تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی اس قرآن کریم سے قراءت بھی کی جائے جتنا ممکن ہو، اور یہ جتنا ممکن ہو کی قید یہ بتاتی ہے کہ ماہ رمضان میں ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ اگر ماہ رمضان میں قرآن کریم کو شروع کیا جائے تو پھر اسی مہینے میں اس قرآن کو تمام بھی کیا جائے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رمضان میں شروع کیا گیا قرآن رمضان میں ہی تمام کرنا ضروری ہے؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی آیات، جتنے بھی سورے، جتنی بھی قرآن کے جزوات کی تلاوت کریں گے پروردگار کی طرف سے ہمیں اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایسی کوئی بھی قید اور شرط نہیں ہے کہ اگر اس قرآن کو اس ماہ میں شروع کیا جائے تو اسی ماہ میں تمام کیا جائے۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم سنیں،
دوسرا حق ہے کہ ہم اس کی قراءت کریں، اور تیسرا حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس قرآن کریم کو ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی آہستہ آہستہ قواعد اور ضوابط کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ لیکن قواعد اور ضوابط کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کافی نہ ہوگی، بلکہ افلا یتدبرون القرآن، پھر ہمیں قرآن کریم میں تدبر، تعقل اور تأمل کرنا ہوگا، اور ہر آیت اور ہر پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ قرآن سے صحیح معنی میں مستفیض ہو سکیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔